अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे प्रोग्राम आपकी सेहत में खुश आमदीद। आज हैं हमारे साथ डॉक्टर इम्तियाज़, जो कि एक ब्रिटिश ट्रेंड कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन और कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। और व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे, जो कि सर्दियों में तकरीबन हर घर का मसला होता है, और वो है इसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें गले का ख़राब होना, ज़ुकाम, फ्लू और ये सारी अलामात शामिल हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर इम्तियाज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबीना। बड़ी खुशी हुई और ये मेरे लिए ऑनर की बात है। जी तो आज हम बात करेंगे। जी जी। जी डॉक्टर इम्तियाज़, तो एक अलमिया ही रहा है ये टॉपिक, जिसे हम कुछ लोग ज़ुकाम कहते हैं, कुछ लोग फ्लू कहते हैं। और सर्दियों में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, ख़वातीन, मर्द सभी परेशान हैं इससे। तो आप हमें बताइए कि ये है क्या, ज़ुकाम क्या है, फ्लू क्या है, और सर्दियों में ये जितनी भी अलामात होती हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। अच्छा जी, बहुत बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने जैसे मेंशन किया, ये सर्दियों में ये अलामात और ये जिसको हम नज़ला, मुख्तलिफ नाम हैं, ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शंस हैं। जब हम वायरल की बात करते हैं तो जरासीम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरल, फंजाई और बहुत और किस्में हैं। तो ये खुसूसन जो वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से होते हैं। इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब है सांस के जो तनफ्फुस का जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें आपकी नाक, गला और लैरिंक्स, जो वॉइस बॉक्स भी जिसे बोलते हैं, इसको वो हम अपर रेस्पिरेटरी बोलते हैं। और मोस्टली ये वायरस उसको इफेक्ट करते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की वायरसेस हैं। कुछ कॉमन कोल्ड, या जिसको कोल्ड या नज़ला भी कहते हैं, और कुछ वायरसेस हैं जो डिफरेंट हैं, जो कॉज करते हैं फ्लू या इन्फ्लुएंजा जिसे बोलते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में हम उन्हें फ्लू बोलते हैं। तो ये उसकी वजह से। अच्छा जी। अच्छा, मुझे खुशी हुई कि आपने नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अक्सर हम जिनको थोड़ी सी नाक बह रही होती है, तो वो कहते हैं हमें फ्लू हो गया है। और या पेशेंट्स आते हैं मेरे पास भी, क्लिनिक में आते हैं तो कहते हैं हमें फ्लू हो रहा है। तो ये बताइए कि ये फ्लू क्या है, और जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉमन कोल्ड या नज़ला, ज़ुकाम, ये क्या एक ही चीज़ है या ये दो कम्प्लीटली मुख्तलिफ अलामात हैं? इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। जी जी, कॉमनली लोग यूज करते हैं फ्लू और नज़ला, इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। दोनों मुख्तलिफ बीमारियां हैं। अलामात दोनों कॉज बाय वायरसेस, बाय डिफरेंट वायरसेस करते हैं। हम्म। जो कॉमन कोल्ड या नज़ला वगैरह है, उसमें यूजुअली सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, और प्रिडोमिनेटली जो होता है, नाक से पानी बहना, स्नीजिंग, छींक वगैरह आती है, आंखों से पानी बहना, गले में भी थोड़ी बहुत खराश हो सकती है। बुखार यूजुअली नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो बहुत माइल्ड होता है। तो ये हम्म। उसके नेसेसरली कॉमन अलामत, ये जुकाम के होते हैं, या कॉमन कोल्ड जिसे हम बोलते हैं। दूसरी तरफ जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा जिसे हम कॉमनली फ्लू बोलते हैं, उसमें जो अलामत हैं वो डिफरेंट वायरसेस है और वो डिफरेंट अलामत होते हैं। उसमें यूजुअली बहुत तेज बुखार होता है, जल्द अचानक से बुखार होता है, बहुत हाई ग्रेड बुखार हो जाता है, बॉडी एक्स होते हैं, चिल, सर्दी लगती है बंदों को, गले में दर्द या खराश होती है, और खांसी, ये और हेडेक्स और बॉडी। तो ये दोनों में फर्क है, और दोनों के वायरसेस और उसमें भी फर्क है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो आज आपको डॉक्टर इम्तियाज से पता चला कि जो हम आम तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फ्लू का, वो ज़रा ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा उसके अलामात ज़्यादा इंटेंस होते हैं बमुकाबला ज़ुकाम के। और इससे हमें ये भी पता चलता है डॉक्टर इम्तियाज कि अगर हम फ्लू का वैक्सीन लगाते हैं, तो लोग अक्सर शिकायत लेके आ जाते हैं कि फ्लू का वैक्सीन लगाया फिर भी ज़ुकाम हो गया। तो अ, आप थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिए कि फ्लू का वैक्सीन लगाने से आपको इन्फ्लुएंजा से बचाव होगा, लेकिन आपको जुकाम और कॉमन कोल्ड फिर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। रुबीना, आपने बिल्कुल सही फरमाया। फ्लू का वैक्सीन सिर्फ इन्फ्लुएंजा के लिए है। इन्फ्लुएंजा के दो टाइप्स, ए और बी हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो वैक्सीन है वो सिर्फ दो टाइप्स के लिए आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो अगेन 100% प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत आपके चांसेस कम हो जाते हैं फ्लू होने के। ये आपको जुकाम से या कॉमन कोल्ड से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ये बात समझने की वो है कि लोग जो फ्लू वैक्सीन लगाते हैं वो कहते हैं हमने फ्लू वैक्सीन लगाया फिर भी हमें जुकाम ये हो गया, तो ये प्रोटेक्टिव नहीं है उसके खिलाफ। ये आपको फ्लू
جو کہ ریلیٹیولی سیریس اس کے مقابلے میں کامن کولڈ کے مقابلے میں سیریس ہے. اس کی جو اگر کمپلیکیشنز ہوں تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, اسپیشلی جن لوگ ایٹ رسک ہیں, جنہیں جیسے چھوٹے بچے ہو گئے, جو عمر رسیدہ حضرات ہیں 65 اینڈ ابو سے ہیں, جن کو کرونک النیسز ہیں جیسے ڈائبٹیز, اور جو دمہ یا استما یا COPD کے جو مریض ہیں, ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ کمپلیکیشن ان کو ہو سکتی ہیں, جس میں نمونیا ہونا اور بھی بہت سارے کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو پریونٹ کرنا زیادہ ضروری. کامن کولڈ یوزولی کوئی خاص اس کے کمپلیکیشنز نہیں ہوتے, اس لیے اس کے ہم پروٹیکشن کے لیے کوئی خاص ویکسین یا ڈیولپ نہیں کرتے, یا نہیں ہوا. اچھا جی, بہت شکریہ. ہمیں فلو اور زکام یا کامن کولڈ کے بارے میں بہت اچھی معلومات مل گئیں. جی ڈاکٹر امتیاز, تو یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لگتا ہے کہ یہ بیماری سب کو آسانی سے ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے, تو سارا کا سارا گھر ہی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اکثر دیکھا ہے میں نے مریضوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اینٹی بایوٹکس آپ پرسکرائب کریں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے, اور اکثر مریض تو فارمیسی میں جا کے ایزومیکس یا ایزیتھروسین یا ایریتھروسین کی اینٹی بایوٹکس لے کے کھانا بھی شروع کر لیتے ہیں کہ کھانسی شروع ہو گئی ہے, گلا خراب ہو گیا ہے, پہلے سے اینٹی بایوٹکس لے لیں تاکہ ہمارا علاج جلدی ہو جائے. تو اس کے اوپر تھوڑا بتائیے کہ اینٹی بایوٹکس کا کیا رول ہے اس انفیکشن میں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر روبینہ. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. ان فیکٹ یو براٹ اٹ اپ کہ یہ ایک بڑا, اور یہ یہاں پہ صرف نہیں ہے, پوری دنیا میں ایک, آپ کو جیسے پتہ ہے UK میں بھی یہ ڈیبیٹ اور یہ چلتی رہتی ہے, اور اکثر یہی ہوتا ہے. پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور وہ جیسی گلا خراب ہو ہوتا ہے اینٹی بایوٹکس, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, جبکہ ریسرچ اور جتنے بھی ایویڈنس جیسے آپ کو بھی پتہ ہے, اور یہ پروف اس پہ بہت سارے اسٹڈیز انفیکشن ہے, کیوں جیسے میں نے کہا جراثیم, وائرس ہے, بیکٹیریا ہے, اور فنجا اور مور. تو جو اینٹی بایوٹکس بنے ہیں وہ خصوصی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بنے ہیں, وائرل کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ آپ کو آپ کے کامن کولڈ یا فلو میں آپ کو کسی قسم کا ہیلپ نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا, اور یہ ہمارے پریکٹس میں ہم نے بہت کامن دیکھا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ اینٹی بایوٹکس لے لیتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جس کا ہم بیہیویئرل, پیشنٹ کو پہلے زکام علامات ہوئے ہوں کولڈ کے اور فلو کے, وہ دوسری یا تیسرے دن ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا خود سے وہ اینٹی بایوٹکس لے لیتے ہیں. بائی دا ٹائم اگر آپ کچھ بھی نہ لیں تو یوزلی فلو اور کولڈ بائی 5 ڈے 7 ڈیز تک وہ اینٹی بایوٹکس اگر اور لیں بھی تو وہ بائی دا ٹائم اسٹارٹ ورکنگ, کیونکہ وہ بھی 48 سے 72 گھنٹے کام جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ ٹھیک ویسے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن لوگ جو پیشنٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس ٹھیک ہو گئے ہیں. جی بیہیویئرل کنڈیشننگ ہو جاتی ہے, ان کو پھر یاد ہوتا ہے زکام اور گلا ہوتا ہے, وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. جی مقصد یہ تھا کہ اپنے ناظرین کو کہ اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں, یہ آپ کے لیے وائرل میں کوئی اس کا رول نہیں ہے, نہ اس کے خلاف کوئی کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. پر یہ آپ کو اور مسائل دے سکتی ہیں, جس میں سب سے کامن جو امپورٹنٹ ہم کر رہے ہیں وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. اگر آپ کو خدا نخواستہ اگلی دفعہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوا اور آپ کو اس اینٹی بایوٹکس کی ضرورت پڑی, تو آپ کو یہ اینٹی بایوٹکس ہو سکتا ہے وہ کام نہ کرے, پھر اس سے اور خطرناک اور اس سے اور مضبوط اینٹی بایوٹکس آپ کو لینے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ اس کے لیے بھی ہے. دوسرا امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ وہ آپ کے پیٹ کو بھی خراب کرتی ہے. آپ کے پیٹ بڑے فرینڈلی بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں جو آپ کے لیے امیون کے لیے بھی ضروری ہے, اور تو یہ اینٹی بایوٹکس انڈسکریمنیٹلی سب کو مار دیتے ہیں. تو اس کے بھی آپ کو جو عموماً دیکھا گیا لوگوں کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے, اور وہ سارا, تو آپ اپنا سارا جو پیٹ کا نظام ہے وہ اس کو بھی آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو اینٹی بایوٹکس نہیں لینا چاہیے, آپ کو ڈاکٹر کی دیکھنا چاہیے, اور جب ڈاکٹر آپ کو دیکھیں اور تشخیص کریں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہے تبھی آپ کو لینا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز, آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہمیں آگاہی دی ہے. اور ناظرین, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا انفیکشن ہے, گلا خراب, سر میں درد ہو رہا ہے, ساتھ میں بخار ہے, تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے. اور اگر لگتا ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے, صرف اسی صورت میں اینٹی بایوٹکس لیجیے, کیونکہ اینٹی بایوٹکس لینے کے نقصانات ہو سکتے ہیں اگر وائرل انفیکشن میں دیے جائیں تو. ڈاکٹر امتیاز بہت شکریہ. آپ سے میں اب آخری سوال پوچھوں گی.
اگین جو کہ بہت اہم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ناظرین اس سوال کا شاید زیادہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، وہ ہے پوسٹ انفیکشس کاف، یعنی کہ وہ کھانسی جو زکام تو گزر گیا، گلا بھی اب ٹھیک ہو گیا، اب زندگی تھوڑی معمول پہ آ گئی ہے، لیکن کھانسی ہے، پیشنٹس کہتے ہیں کھانسی ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور وہ لمبے عرصے تک رہتی ہے، رات میں زیادہ ہو جاتی ہے، شام میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور چیک اپ کے لیے آتے ہیں تو ان کی لنگز کلیئر ہوتی ہیں اور کوئی سمٹمز ان کو نہیں ہوتے، صرف ایک کھانسی ہوتی ہے اور لنگرنگ لمبے ٹائم کے لیے چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ جی جی ڈاکٹر ربینہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اور یہ جیسا آپ نے کہا آپ کی پریکٹس میں اور ہم سب کی پریکٹس میں دیکھنے میں آیا، کف ایک امپورٹنٹ ایک سمٹمز ہے جو جس کو آپ نے لکھا پوسٹ انفیکشیس یا پوسٹ وائرل کف بھی بولتے ہیں، اور اٹ کین لاسٹ فار 2 to 3 weeks اور سم ٹائم کین لاسٹ لانگر دین دیٹ، اور یوزلی اریٹیٹو کف ہوتا ہے، ڈرائی کف ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ڈسٹرب کرتا رہتا ہے اور پیشنٹ کف کرتا ہے، پر اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور کوئی علامات نہیں ہوتی، جیسے آپ نے کہا چیسٹ ان کا کلیئر ہوتا ہے۔ تو یہ کف ریزن ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پر کچھ جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ تھوڑی بہت سوزش کے علامات رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کف ہو جاتا ہے، یا پر آپ کا جو کف ریفلیکس ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہے۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے گرم فلوئڈ وغیرہ لیجئے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کے جو گلا ہے اس میں سودنگ وغیرہ اس سے ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی کف کے جو ہے اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، یا اس کا جو شدت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی الرجی میڈیسنز آپ لے سکتے ہیں اوور دا کاؤنٹر جو ملتے ہیں، دیٹ ہیلپس ان سم آف دا ہوتا ہے وائرل کف، اس میں بھی وہ ہیلپ کر سکتی ہے۔ کچھ اور میڈیسن جیسے سوٹوفیڈرین جو ڈیکنجسٹنٹ ہے اس میں بھی وہ ہیلپ کر سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر لمبا چلے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور چیک اپ کروانا چاہیے۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ صرف آپ کو اگر کف میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کے وقت آپ کو جگاتے ہیں، آپ کو سینے میں کوئی درد ہوتا ہے یا آپ کے سانس میں تکلیف ہوتی ہے، تو اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایلس، کوڈ بی اسٹارٹ آف دا ایستھما۔ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے، اور اس کے بعد اگر وہ کہیں کہ وہ وائرل ہے تو وہ پھر آپ کو اس کے مطابق میڈیسن وغیرہ دے سکتے ہیں، اور اس سے آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کف کین سم ٹائم لاسٹ فار لانگر بٹ ناٹ نیسیسرلی، یہ انفیکشن جا چکا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا، پر یہ کف تھوڑے عرصے تک رہتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ایستما کا ذکر کیا، کیونکہ مجھے ایک اور سوال یاد آ گیا، اور وہ یہ کہ میں نے اکثر مریضوں کو دیکھا ہے کہ جن کو یہ پوسٹ انفیکشس کف ہوتی ہے ان کو مائٹیکا اکثر پرسکرائب کی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ مائٹیکا لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اس سے ان کی یہ کھانسی بہتر ہو جائے گی۔ جہاں تک میرا جاننا ہے، مائٹیکا کو ہم ایستما کے پروفیلیکسس کے لیے، یعنی ایستما کے بار بار اٹیکس نہ آئیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو مائٹیکا کا کیا رول ہے اس میں؟ جی جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جو ایستما کے جو سٹیپ وائز اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس ایڈجوونٹ تھراپی ہم پروفائلیکسس کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ ایکیوٹ وائرل کف کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا۔ انفارچونیٹلی یہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے یہ ایستما کے مریض کے جو اسٹیبلش ڈائگنوز ہوں ان کے لیے استعمال ہوگا، کامن کولڈ یا پوسٹ وائرل۔ جی دما کے مریض کے لیے، دما جسے بولتے ہیں، جی جی بالکل، سوری، جو دما عام الفاظ میں اس کو بولتے ہیں، سانس کی تکلیف کی بیماری ہے، اور اس میں یہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور جیسے کہ ڈاکٹر بینا نے کہا یہ پروفائلیکسس کے لیے پریونٹ کرنا ہے، آپ کے فردر اٹیکس نہ ہو اس کی سیویرٹی کے لیے، لیکن آپ کو ایکیوٹ اگر آپ کو اس وقت کف ہو رہی ہے اس میں آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرتے، تو مائٹیکا سے خود سے لینے کی کوئی وہ نہیں ہے ضرورت۔ اچھا جی، بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز، ہمیں ہمارے ویورز کو یقین ہے مجھے کہ بہت اچھے سے آگاہی مل گئی ہوگی، اور انشاءاللہ ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو مزید جو کہ امپورٹنٹ اور عام ٹاپکس ہیں، جیسے کہ ڈائریا ہو گیا، بچوں کی بیماریاں، بزرگوں کی، خواتین کے ایشوز، اس کے اوپر ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ دیکھنے کو بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنے کلینک کے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بینا، تھینک یو جی، السلام علیکم۔